हाय एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में लिविंग जनरेशन्स के हवाले से डिटेल में बात की। तमाम जनरेशन्स की एज ब्रैकेट, उनकी अचीवमेंट्स, ट्रेंड्स और परसेप्शंस के हवाले से जानने की कोशिश की। अगर आपने अब भी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे जेन जी के बारे में। जेन जी 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई है। जेन जी आजकल हर किसी के लिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन होती है। हर कोई तनकीद करता है, पर क्या हम वाकई जेन जी को जानते हैं? कहा जाता है कि जो अप्रोच जेन जी लेके चल रही है, उसके रहते उनका सर्वाइवल आने वाले वक्तों में काफी मुश्किल दिखाई देता है। जेन जी के बारे में ये परसेप्शन बनाई हुई है कि ये सक्सेसफुल होने के सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, अपने गोल्स के लिए एफर्ट्स नहीं करते हैं, इनको बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना आती, ये रियल लाइफ स्किल्स के बजाय सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं। ये जनरेशन फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में रहना पसंद करती है। दे हैव लैक ऑफ पेशेंस, ये इमोशनली सेंसिटिव और फ्रैजाइल हैं, ओवरली सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का ओवरलोड बताया जाता है। मतलब सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़। पर क्या ये सोच सही है? ये भी कहा जाता है कि ये लेजी हैं, कैजुअल हैं और लॉस्ट कॉज हैं और इनका फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। वाईफाई बेबीज के नाम से मशहूर जेन जी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक को टूल्स की तरह यूज करते हैं। इनकी लाइफ में सीरियसनेस की कमी है। इन लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाना आता है और ये खुद को स्टेबल नहीं बना सकते। ये बात मानी जा सकती है कि जेन जी बाकी जनरेशन से बहुत अलग है, लेकिन दे आर नॉट लॉस्ट कॉज। जेन जी एक टेक ड्रिवन दुनिया में बड़ी हुई है और ये टेक्नोलॉजी को सिर्फ फन के लिए नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए भी यूज करते हैं। अगर हम कहें कि जेन जी सबसे ज्यादा एम्बिशियस जनरेशन है तो ये गलत नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन ये ढूंढना चाहते हैं, सोशल जस्टिस के लिए फाइट करते हैं, डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। जेन जी ये ख्वाब देखते हैं कि वो एक जेंडर इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाए, सस्टेनेबिलिटी हो, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। जेन जी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम चाहते हैं। इनकी ये सब ख्वाहिशात अचानक उनके जहन में नहीं आई हैं। इसके पीछे भी कहानियां हैं जो उनके ये ख्वाब देखने के पॉइंट तक ले आई हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस को फेस करते चले आ रहे हैं जो शायद इनसे पहले और अगली जनरेशन्स को फेस नहीं करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से एक बार अगर ये डिटेल में बात जान ली जाए कि वो डिफरेंट कैसे हैं, तो सबके लिए इस बात को मानना आसान हो जाएगा कि जेन जी लॉस्ट कॉज नहीं है। जेन जी का मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने के पीछे उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 70% तक जेन जी पॉपुलेशन एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। उनका सोशल मीडिया पर दूसरों की आइडियलाइज जिंदगी देखना, अपने आप को उनसे कंपेयर करने का प्रेशर जो कि सेल्फ एस्टीम को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, जैसे कि हमने अब पहले भी बात की है। जेन जी आर लेजी। पर क्या जेन जी वाकई में एक लेजी जनरेशन है जैसे कि क्लेम किया जाता है? इसका जवाब है नहीं। इस जनरेशन को मल्टीपल इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल पेंडेमिक का सामना रहता है। ये जिस वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं उस वक्त में महंगाई, लेस कैरियर अपॉर्चुनिटीज और शदीद अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ रहा है। हमसे पुरानी जनरेशन्स ने अपने लिए घर तामीर किए हैं, पर रिसर्चर्स ये बताती हैं कि जेन जी में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खुद अपना घर तामीर कर सके, और इसकी बड़ी वजह बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट्स हैं। जो एडवांटेजेस जेन जी के पेरेंट्स को थे शायद वो इनको नहीं मिल सकते। ये सब चीज़ें उनकी डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि जेन जी सेल्फ अवेयर हैं, इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है।
یہ خود کے اور دوسروں کے ایموشنز کو سمجھتے ہیں اور ان کو پرائیورٹائز بھی کرتے ہیں. یہ ورک لائف میں فلیکسیبلٹی چاہتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل 9 to 5 جابس کو پریفر نہیں کرتے. اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں. یہ لوگ ریزیلینٹ تو ہیں اور ساتھ انوویٹو بھی ہیں. یہ لوگ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کو مزید سکلز ڈیولپ کرنے کی اپرچونٹی مل سکے. جین زی صرف ٹریڈیشنل جاب پاتھس تک لمیٹڈ نہیں ہے. انہیں اپنی سکلز کو مونیٹائز کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈنے ہیں. اگر یہ جنریشن اپنے بزنسز شروع کر رہی ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو یوز کر رہی ہے, یہ ان کی اڈیپٹیبلٹی اور انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کو دکھاتا ہے. جین زی کے لیے سکسیسفل ہونے کا مطلب صرف گاڑی, پیسہ, گھر ہونا نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ پرپس ڈریون سکسیس پر فوکس کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا پریشر بہت سیریس ایشو ہو سکتا ہے, لیکن جین زی نے اپنی سیلف ورتھ کو دوسروں کی ایکسپیکٹیشن سے الگ رکھنا سیکھا ہے. وہ اپنی ڈیجیٹل پریزنس کو اپنی آئیڈینٹی کے طور پر یوز کر رہے ہیں اور اپنی ریئل سیلف کو شو کیس کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر آئیڈیلائزڈ لائف سٹائلز دیکھنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے, لیکن جین زی اس پریشر کو اپنے ایڈوانٹیج یوز کرتے ہوئے پازیٹیو موومنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں, جیسے باڈی پازیٹیوٹی, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اور سیلف لو. وہ اپنی انڈیویجوالٹی کو امبریس کر رہے ہیں, جو کہ بہت انسپائرنگ ہے. مانا کہ ہر کوئی ان کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ ان کا فوکس کانٹینٹ کریشن ہے, لیکن اسی کانٹینٹ کے تھرو وہ سیلف لو, مینٹل ہیلتھ اور پروڈکٹیوٹی ہیکس کو پروموٹ کرتے ہیں. جین زی پر اکیڈیمک پریشر بھی بہت زیادہ ہے. ان کو اچھے گریڈز لینے کا, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹ لینے کا اور انٹرنشپس کرنے کا پریشر بہت ہوتا ہے. یہ سب ان کو مینٹل سٹریس دے سکتا ہے. ان سب کے باوجود وہ ہر طرح کے پریشر اور چیلنج کے پازیٹیو ایسپیکٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کے مطابق اکیڈیمک پریشر ہونا ان کی ڈیزائر فار سکسیس اور ایکسیلنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ جنریشن اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن سے کام کر رہی ہے. اگر وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم سے الگ سوچ رہے ہیں اور ان کو کریٹیو اور انوویٹیو اپروچ کو دکھانا آتا ہے, یہ بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ یہ ایک اسٹیبل کیریئر اسٹیبلش نہیں کر سکتے, جو کہ غلط ہے. ایک ریسرچ اسٹڈی کے اکارڈنگ جین زی ہیز ویل ڈیفائنڈ کیریئر ایکسپیکٹیشنز اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ پلانس. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جین زی کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. ایک اسٹیبل کیریئر کے لیے وہ ایفرٹس تھوڑی ڈفرینٹ ہیں, جس کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جین زیز آر ڈفرینٹ, ناٹ فیلئرز, ڈفرینٹ. ٹیکنالوجی کے ساتھ جین زی کا نام مسلسل جوڑ کر ان کو کرٹیسائز کرنا غلط ہے. مانا کہ جین زی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ بہت کلوزلی جڑی ہے, لیکن بہت زیادہ ڈیجیٹل کانٹینٹ دیکھنے پر اور انٹرنیٹ پہ ٹائم گزارنے سے انہیں برن آؤٹ کا سامنا بھی ہوتا ہے. جین زی کا ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنا کلوز ہونا ان کی اڈیپٹیبلٹی کو دکھاتا ہے. اگر ان کو ڈیجیٹل اوور لوڈ ہو رہا ہے تو یہ ان کا کام اور لرننگ کا اپنا طریقہ ہے. یہ جنریشنل ڈیجیٹل ٹولز اور ٹیکنالوجیز کو اپنے پرسنل اور پروفیشنل گروتھ کے لیے یوز کر رہے ہیں. اگر وہ ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا چکے ہیں تو یہ ان کی ڈیجیٹل لٹریسی اور فیوچر ریڈینس کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. جین زی کا ٹیکنالوجی سے برن آؤٹ ہونا سمجھ آتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے ٹولز اور ریسورسز کا یوز کرنے کی اپنی کریٹیوٹی اور لرننگ کو انہینس کر رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل ٹولز کو آسانی سے سمجھتے ہیں, اس لیے اپنے بزنسز اور ایجوکیشن کے لیے پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب, ٹک ٹاک اور فائبر کا یوز کرتے ہیں. یہ جنریشن چھوٹی عمر میں اپنے بزنس اسٹارٹ کر رہی ہے. آن لائن پلیٹ فارمز کا یوز کرتے ہوئے اپنے آئیڈیاز اور سکلز کو مونیٹائز کر رہے ہیں. فائبر اور شاپیفائی جیسے پلیٹ فارمز ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتے ہیں. جین زی اوپنلی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے اور سولوشنز ڈھونڈتی ہے, جیسے تھیراپی ایپس اور مائنڈفلنس پریکٹسز.
یہ جنریشن ریپڈ چینجز کے ساتھ اڈاپٹ کرتی ہے اور سیلف لرننگ پلیٹفارمز جیسے کہ خان اکیڈمی اور کورسیرا کا یوز کرتی ہے. یہ لوگ اپنی آرٹ اور آئیڈیاز کو ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دوسرے پلیٹفارمز پر شو کیس کرتے ہیں. ان کی کریٹو ایکسپریشن ان کے فالوورز کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ کرتا ہے اور جین زی گلوبلی کنیکٹ ہوتی ہے اور نئے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، ٹیم ورک اور کولیبوریشن کو پروموٹ کرتی ہے. جین زی کو ایموشنل کنیکشنز فارم کرنے میں بہت زیادہ پرابلم میں دیکھا جاتا ہے. مانا جاتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ اور سنگل رہنے کے درمیان کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. According to a research, Gen Z is the loneliest generation. They seek it but can't find it. اس کے پیچھے بھی ایک اسٹرانگ جسٹیفیکیشن موجود ہے. وہ اپنے ریلیشن شپس کو اپنی ویلیوز کے حساب سے شیپ کرنا چاہتے ہیں اور جینڈر، سیکشل آئیڈینٹی اور ریلیشن شپ ڈائنامکس کے بارے میں بہت پروگریسو تھنکنگ رکھتے ہیں. یہ ان کی سوشل اویئرنیس اور کلچرل سینسٹیوٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر ان کو ریلیشن شپ چیلنجز کا سامنا ہے تو یہ ان کی ولنگنیس کو دکھاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں امپروومنٹ لانے کے لیے کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگوں کی سکسیس سٹوریز موجود ہیں جن کا تعلق جین زی سے ہے، پر انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے کر کے دکھائے ہیں جو شاید کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا. مسٹر بیسٹ کو تو ہم سب ہی جانتے ہیں. اس نے اپنا یوٹیوب کیریئر 2012 میں شروع کیا تھا اور آہستہ آہستہ اپنے کانٹینٹ کو فلانتھرپی اور سوشل کازز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. ٹیم ٹریز جیسے پروجیکٹس کے ذریعے اس نے ملینز آف ڈالرز ریز کیے اور 20 ملین ٹریز پلانٹ کروائے. مسٹر بیس نے اپنی جنریشن کو دکھایا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا کریٹو یوز کر کے ہم سوشل چینج لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ RHS یا رانا حمزہ سیف کو بھی ہم سب جانتے ہیں. فوڈ بلاگنگ سے یوٹیوب کی جرنی شروع کرنے والے RHS آج یوٹیوب سے ڈالرز میں ارن کرتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی کام کرتے نظر آتے ہیں. جیسے کہ عائشہ اشبانی نے 13 سال کی عمر میں ایک گلوبل ریڈنگ پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد ہر ملک کے لٹریچر کو ایکسپلور کرنا تھا. اس انیشیٹو کے ذریعے انہوں نے کلچرل اویئرنیس اور انکلوسیوٹی کو پروموٹ کیا اور دنیا بھر کے ینگ ریڈرز کو انسپائر کیا. اس کے علاوہ زارا نعیم ڈار ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فیبرری 2021 میں انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کی جب انہوں نے فائنینشیل رپورٹنگ کے ACCA ایگزام میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کیے. ویسٹرن کنٹریز میں سے ایک ایگزامپل زیاد احمد کی ہے جو ایک ینگ انٹرپرینور امریکن مسلم بنگلہ دیشی ہیں جو USA سے ہیں. انہوں نے JUV کنسلٹنگ نام کی مارکیٹنگ کمپنی شروع کی جو خاص طور پر جین زی کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بناتی ہے. زیاد نے اپنی انٹرپرینورل جرنی ٹین ایج میں شروع کی تھی اور ان کا فوکس اپنی جنریشن کی آواز کو اٹھانے پر ہے. وہ برانڈز کے لیے انوویٹو کیمپینز بناتے ہیں جو جین زی کے ویلیوز اور پریفرنسز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایڈیشنلی رابرٹ نائے ایک ینگ جین زی انٹرپرینور ہیں جنہوں نے صرف 14 سال کی عمر میں اپنا پاپولر موبائل گیم ببل بال ڈیولپ کیا. یہ گیم ایپل ایپ اسٹور پر ٹاپ ڈاؤن لوڈ بن گیا تھا اور اس نے رابرٹ کو ایک ینگ ٹیک انٹرپرینور کے روپ میں مشہور کر دیا. اس کی سکسیس سٹوری یہ دکھاتی ہے کہ جین زی اپنے سکلز اور کریٹیوٹی سے کسی بھی ایج میں بڑی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں. منجیت سنگھ سانگھا جن کو دیسی رچ کے نام سے جانا جاتا ہے کم عمر میں سکسیس حاصل کی ہے. انہوں نے ڈراپ شپنگ انڈسٹری کو دیکھا اور سوچا کہ یہ فیوچر میں بوم کرے گی. شروع میں بزنس سلو تھا لیکن منجیت کی کریٹو مارکیٹنگ اور کیمپیننگ نے آن لائن اٹینشن حاصل کی. آج ان کا بزنس گرو ہو چکا ہے اور وہ 6 سے زیادہ آن لائن سٹورز چلاتے ہیں جہاں ان کا پروفٹ مہینے کے 7 فگرز تک پہنچ گیا ہے. یہ سکسیسفل جین زی کی صرف کچھ مثالیں ہیں اور ان سکسیس سٹوریز کی لسٹ کافی لمبی ہے. یہ چیزیں آپ سب کو بتانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ جین زی کوئی ہوپلیس جنریشن نہیں ہے. وہ الگ ہیں پر ان میں کچھ کر دکھانے کا پوٹینشیل ہے. اپنے ڈریمز کے لیے پیشنیٹ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں پرسیو کرنے کا انداز تھوڑا مختلف ہو. اور مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیجول ہے، بلکہ یہ ایک نئی
اور بہتر اپروچ ہو سکتی ہے جو زندگی کے حوالے سے انہیں زیادہ پروڈکٹیو اور فوکس بنا رہی ہے۔ جین زی اپنی یونیکنس سے دنیا میں نئے آئیڈیاز اور چینجز لا سکتے ہیں، اور یہ جنریشن اپنے ڈریمز کو حقیقت میں بدل کر سب کو دکھائے گی کہ جو مختلف سوچتے ہیں وہی ریئل چینج لاتے ہیں۔ اسی ہوپ کے ساتھ آپ سب کی اجازت، اللہ حافظ۔